बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की खबर कैसर मिर्जा के साथ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे अहम तरीन मसला दहशतगर्दी है और दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान को इस वक्त शदीद तरीन मुश्किलात का सामना है। अगर माजी की बात करते हैं तो पाकिस्तान को 150 अरब डॉलर से जायद का दहशतगर्दी की वजह से नुकसान हो चुका है, जबकि 1 लाख के करीब जानों का नजराना भी पेश करना पड़ा। अब दहशतगर्दी फिर से सर उठाई है और सर उठा रही है और इस वक्त अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत मुतफिका तौर पर दहशतगर्दों के खात्मे के हवाले से प्लान तरतीब दे रहे हैं। ये दहशतगर्दी का खात्मा किस हद तक मुमकिन हो सकेगा, इन तमाम अमूर पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से जहां पे एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वो मुतफिका तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में इत्तेफाक नहीं हो रहा, क्योंकि हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों जो एपीसी बुलाई गई उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शमूलियत नहीं की गई। तो ऐसी सूरत में जब पॉलिटिकल पार्टीज दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं होंगी तो इसके क्या असरात मरतब होंगे, क्या कल को अगर ऑपरेशन शुरू होता है तो किस हद तक कामयाब होगा, ये और इसमें दीगर जो मौजूदात हैं उस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इस हवाले से बड़ी दो अहम शख्सियात हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करवाते चलें। हमारे पहले मेहमान हैं जनाब जावेद हुसैन साहब, पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम, शोबा सहाफत से वाबस्ता है, मुख्तलिफ अमूर के हवाले से बड़ी गहरी नजर रखते हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं अरमान यूसुफ साहब, आप भी शोबा सहाफत से आपका ताल्लुक है और इस वक्त जो पॉलिटिकल जो अमूर पे और उसके अलावा जो दीगर आम जो मामलात हैं उस पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। मैं दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूं प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं जवेद साहब आपकी तरफ आऊंगा। जवेद साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है और इस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत तो एक पेज पर है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का इत्तेफाक नहीं हो रहा। खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसको कहा जाता है, वो जो हालिया जो दहशतगर्दी है इसके खात्मे के हवाले से हुकूमत के साथ मुत्तफिक नजर नहीं आ रही। आपको क्या लग रहा है कि पीटीआई को इत्मीनान में लिए बगैर अगर पाकिस्तान ऑपरेशन करता है दहशतगर्दों के खिलाफ तो वो किस हद तक मौसर होगा? बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदद किया। जैसा कि एक अहम मौजूद है और कौमी सलामती जो है इस पर किसी की दो राय नहीं है कि कौमी सलामती पर किसी किस्म का समझौता या कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा। तो इसी हवाले से तमाम कौम जो है वो अपनी अफवाज के साथ भी खड़ी है और जो दहशतगर्दी की एक नई लहर इस वक्त शुरू हुई है उसमें आए रोज जो है वो शिद्दत दिखाई दे रही है। खासतौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दो सूबे जो है वो ज्यादा मुतासिर हैं और हाल ही में जो वाकयात हुए हैं वो भी बड़े तशवीशनाक है कि जो सूरत हाल है मजीद गंभीर हो रही है। तो इसमें जो कौमी क़यादत है उसको मिल बैठना जो है वो वक्त की जरूरत था और है सही। और इसमें जो तमाम कौमी क़यादत में जो सियासी पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उनको भी एक इत्तेफाक राय पे होना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन या जो पहले से इक़दाम किए जा रहे हैं उसको जब तक अवामी हमायत हासिल नहीं होगी तब तक जो है वो चीजें कामयाबी की तरफ या कामयाबी से हमकरार नहीं हो सकती। और हमने माजी में भी देखा 2007 के बाद की सूरत हाल हो या 2014 की, इसमें जब भी जो मिलिट्री ऑपरेशन किए गए और उसकी क़यादत या उसकी जिम्मेदारी जो है ऑनरशिप वो सिविल क़यादत ने ली तो वो ऑपरेशन कामयाब दिखाई दिए और इसके खबरात फिर हमने 2018 तक देखे। उसके बाद फिर अफगानिस्तान में जो एक रजीम चेंज हुआ और सारी सूरत हाल वहां पर रही। उसके बाद फिर जो इत्तेहादी फौज थी उसका रोल बैक हुआ। उसके बाद जो सूरत हाल बनी उसमें फिर एक नई लहर जो है वो पाकिस्तान की पेट में रहा और फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर जो है वो पहले भी फेस करता रहा। हजारों लाखों कुर्बानियां दी, अरबों डॉलर जो है वो खर्च हुए, मुख्तलिफ इसमें लगे हमारे और जाया भी हुए। तो ये सारी सूरत हाल रही। तो इसमें जो अभी हालिया जो कौमी एक सामरिक कमेटी का इजलास हुआ पार्लियामान का, उसका मकसद भी यही था पार्लियामेंट में करने का कि तमाम जो कौमी क़यादत है उसको यकजा किया जा सके और इसमें अपोजिशन का ऑन बोर्ड होना इंतहाई जरूरी था। और इसमें अगर एक एफर्ट की जाती है हुकूमत की तरफ से, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसा कि वो बड़ी सियासी जमात और पार्लियामानी जमात कहलाती है तो अगर उनके कायद के साथ एक मुलाकात उनकी डिमांड थी वो अगर करवा दी जाती तो उसमें नहीं लगता कि कोई ऐसी कबाहत थी जिसको मुलाकात करवाने में और वहां से फिर उनका एक मौके पर उनको ऑन बोर्ड लिया जा सकता। तो यकीनी तौर पर जो एक कलामिया जारी हुआ सामरिक कमेटी का तो उसमें फिर आपको वो
इलेक्शन है उसमें जो अपोजिशन साइड है उसकी एक प्रॉपर एक रिफ्लेक्शन, उनका एक स्टैंड और उनकी जो उनका मौके जो है वो भी इसमें नजर आता। और इसमें हम देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान हो या अहमद वली खान हो, जो बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाली जो सियासी जमातें हैं, उन्होंने जो मौके रखा है वो उस वक्त तो उस तरह से सामने नहीं आ सकता था, लेकिन उन्होंने फिर अपने तौर पर गेम कैमरा इजलास होने के बावजूद उन्होंने अपने जो अलामिये हैं पार्टियों के वो जारी किए कि उन्होंने इस्लामिक मीटिंग में क्या अपने मौके रखे हैं। इसमें उनका जो DUI का मौके सामने आया है वो भी आपने पढ़ा होगा, हमारे सुनने वालों और देखने वालों ने भी पढ़ा होगा। तो उसमें बहुत जोर टोक और बड़ी वादे जो है वो इस बात पर इख्तलाफ किया जा रहा है कि जो माजी की पॉलिसीज है वो कारआमद साबित नहीं हुई और इसमें मजीद कोई नया ऑपरेशन शुरू करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया था उसी पर अमल दरामद करवाया जाए। और खास तौर पे इसके लिए पहला जो कदम है वो एक मुल्क के अंदर जो सियासी कॉन्सेंसस है वो बनाना इंतहाई जरूरी है और उसके लिए तमाम सियासी जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाना चाहिए। अभी भी एक ऑप्शन मौजूद है हुकूमत के बाद के जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है वो बुलाई जा सकती है, जिसमें पार्लियामेंट के बाहर जो सियासी जमातें हैं उनको भी मौजूद किया जा सकता है और उसमें जो तमाम सियासी जमातें, तमाम स्टेक होल्डर्स पर खिलाफ राय जो सियासी खिलाफात है उनको बाला ताक रख के उस पर बात की जा सकती है। और उसमें ऐसा नहीं है कि इत्तेफाक राय नहीं हो सकता। 2014 में भी हमने देखा था, उस वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, तो जब APS का ताना हुआ तो उसपे हमने कौमी इत्तेफाक राय देखा कि उसके बाद दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुरतब मरबूत किस्म की हिकमत अमली बनाई गई और फिर उसे निपटने के लिए कौमी सतह पर एक लाहेबल तरतीब किया गया। तो इस तरह का लाहेबल अभी बनाया जा सकता है। ये जो हालिया सामने कमेटी का इजलास हुआ इसमें कोई खास या ठोस किस्म के इक़दाम जो है वो दिखाई नहीं दिए। लेकिन जब मैं यही जानना चाहूंगा कि जैसे कि आपने बताया DUI का जो एलामिया आया तो उन्होंने ऑपरेशन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, तो क्या आप समझते हैं कि ऑपरेशन के अलावा कोई और ऑप्शन है कि जिसके जरिए दहशतगर्दी खत्म हो सके? देखिए, इन सियासी जमातों का जो मौक़िफ़ है जिसमें बिलखसूस अगर बात की जाए जमीयत उलमा इस्लाम हो, ANP हो या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हो, इनका जो मौक़िफ़ है उसमें वो यही रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है कि पहला जो स्टेप है वो मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात के जरिए बातचीत को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और उजलत में कोई फैसला नहीं किया जाना चाहिए। ये उनका मौक़िफ़ है और इसमें कोई कबात नहीं है कि अगर कोई मामला सियासी मामला जो है वो उनको पोलिटिकली डील करके उनको टेबल पे बैठ के हल कर दिया जाए और उन लोगों को जो कि चाहते हैं कि वो पॉलिटिकल सिस्टम में वापस आए और कौमी धारे में वापस आए, तो उनको पहले भी रियासत की तरफ से ऐसी पॉलिसी देखने में आई, हाल ही माजी करीब में भी देखते हैं और जो हथियार डाल देते हैं और तो इसमें क्या कवाहद क्या है मुज़ाकरात के हवाले से? क्या हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात के लिए वो हुकूमत तैयार नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से एक स्टेप आगे नहीं बढ़ना चाहती, या कि जो दहशतगर्द हैं वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है? रुकावट कहाँ पे आ रही है? देखिए, जो दहशतगर्द है, जो रिट ऑफ स्टेट को नहीं मानता, वो तो किसी सूरत भी इस बारे में आने को तैयार नहीं होगा। आप उन लोगों को जो कि रियासती पॉलिसियों या हुकूमती पॉलिसियों से खाइफ हैं उनको तो बना सकते हैं ना, आप उनको टेबल पर ला सकते हैं। उन लोगों को जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप राजी करके अब आप ये देखेंगे आम इंतखाबात के बाद जो सूरत हाल रही और बहुत बड़े पैमाने पर जो एक इल्जाम आयद होता रहा कि रिगिंग हुई है इलेक्शन में, बहुत सारी सियासी जमातें इस इलेक्शन के नतीजे से मुतमईन नहीं है, उनको आप टेबल पे बिठा के मुतमईन कर सकते हैं, जिसमें BNP मेंगल रास्टर मेंगल साहब हैं वो रिजाइन देकर चले गए नेशनल असेंबली से। उसके बाद हमने दीगर सियासी जमातों के साथ जो मामला चलता है उसमें भी देखा, तो ये एक कश्मकश जो आपस की है इसको पहले खत्म करना होगा, कौमी क़यादत को एक प्लेटफॉर्म पर बैठना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप इन दहशतगर्दों के खिलाफ एक मजबूत लाहेबल जो पॉलिसी है वो मुरतब कर सकते हैं। सही, ठीक है, बिल्कुल आपका मौका आ गया। अरमान, आपसे जानना चाहूंगा कि इस वक्त एक आम तासर ये पाया जा रहा है कि खासकर जो दहशतगर्दी बलूचिस्तान में हो रही है उसके पीछे मुकामी जो बलोच हैं, सरदार हैं या जो आम वहां के बलोच हैं, जो आम पब्लिक है बलूचिस्तान की, उनकी महरूमियों को भी एक वजह बताया जा रहा है। आप किस हद तक इससे मुत्तफिक हैं? एक तरफ हम कहते हैं कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे गैर मुल्की हाथ हैं, तो जब गैर मुल्की हाथ हैं तो फिर उसमें जो मकामी अफराद की महरूमियां हैं वो कहां से आ जाती हैं? कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जो दहशतगर्दी है उसके जो मकामी अफराद की महरूमियों के पीछे जो है वो दहशतगर्द छुपना चाहते हैं? क्या कहेंगे आप?
بلوچستان میں دہشت گردی کی کئی ساری محرکات ہیں، جس میں سے ایک جو احساس محرومی والا تاثر ہے، یہ بھی بہت اس کی تھوڑی حد تک درست کہا جا سکتا ہے، لیکن اس میں جو سب سے بڑا عنصر ہے وہ پاکستان کے دو پڑوسی ملک جو ہیں وہ کسی صورت پاکستان کو ترقی اور استحکام جو ہے اس کے راستے پہ آگے چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ تو جو پاکستان میں بی ایل اے کی طرف سے جو حالیہ جعفر ایکسپریس کا سانحہ ہوا یا اس سے پہلے جو واقعات ہوئے، آپ یہ جو ہے ہماری خفیہ ایجنسیوں نے ثبوتوں کے ساتھ یہ چیز جو ہے وہ سامنے لا چکی ہے کہ اس کے پیچھے بھارت کی جو خفیہ ایجنسی ہے اس کا ہاتھ جو ہے وہ تھا، کرنے کی اور انہیں کی طرف سے جو ہے وہ اسلحہ تک پرووائڈ کیا جاتا رہا ہے۔ یہ جو بی ایل اے کے اور خاص کر جو بی ایل اے کا متحرک جو اس وقت مجید بریگیڈ ہے، اس طرف جو ہے وہ عوام کی بلوچستان کے عوام کا احساس محرومی کا جو رونا رہتا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے، دنیا کو جو ہے وہ گمراہ کیا جا سکے۔ دوسری طرف یہ مسنگ پرسن کا مبالغہ کرتا ہے، اور اکثر ہم نے یہ دیکھا کہ جن لوگوں کو یہ مسنگ پرسن کلیم کرتے ہیں وہ خود پہاڑوں پہ انہیں کے درمیان سے ملتے ہیں اور وہ خود بہت سارے دہشت گرد حملوں میں ملوث پائے گئے ہیں۔ پہاڑوں پہ اس وقت تقریباً 16,000 کے قریب ٹرین ایک ملیٹنٹ موجود ہیں۔ کو صرف اور دنیا کو دکھانے کے لیے یہ احساس محرومی کا رونا روتے ہیں۔ احساس محرومی اور جو ترقی ہے وہ ریاست کو ان کو پورا موقع فراہم کر رہی ہے، خاص کر سی پیک کی صورت میں ریاست پاکستان وہاں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری لا رہی ہے۔ تو اگر احساس محرومی کا کوئی کسی نے حقوق کھائے ہیں تو وہ انہی کے نمائندے ہیں، انہی کے وہ وڈیرے ہیں جن کو وہ ہر دفعہ ووٹ دیتے ہیں، جن کو وہ اپنا نمائندے منتخب کرتے ہیں، اسمبلی میں بھیجتے ہیں، اور کبھی یہ نہیں ہوا کہ ان سے اور ان کو اپنا سردار مانتے ہیں۔ لیکن جب وہ یہ مسلح جدوجہد جس کو وہ جدوجہد کا نام دیتے ہیں، دہشت گردی وہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ ریاست کے اوپر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں دیے گئے۔ جبکہ مسئلہ اور ہے، ان کو پیسے ملتے ہیں باہر سے، ان کو باہر سے اسلحہ ملتا ہے، اور انہوں نے برین واش کیا ہوا ہے لوگوں کا۔ ٹرین ملیٹنٹ جو ہے وہ پہاڑوں سے نیچے اترتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ ریاست جو ہے ریاست میں کسی کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ حالیہ جو اب یہ میٹنگ ہوئی قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کی، اس میں یہ بڑا ایک اہم جو ایجنڈا تھا کہ کہیں بلوچستان کی ترقی کا جو راستہ ہے اس کو بلوچستان کو مزید ترقی کے راستے پہ کیسے گامزن کیا جا سکے، لوگوں کی احساس محرومی کو کیسے دور کیا جا سکے۔ اصل جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ بار بار اس طرح کے اقدامات کرتی ہے کہ بلوچستان میں کیسے آپ سی پیک منصوبوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بلوچستان کو کیسے ترقی کے راستے پہ لایا جا سکتا ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ریاست کی اس خاموشی کو جو ہے وہ اپنی جیت سمجھتے ہیں، یا اس خاموشی کو ہے وہ کمزوری سمجھتے ہیں، لیکن ریاست کمزور نہیں ہے، ریاست جو ہے وہ آئندہ دنوں میں اس کا بھرپور جواب دے گی۔ نہیں تو اس میں ریاست اگر بھرپور جواب دے گی، جیسے کہ آپریشن کا انڈیا بھی دیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے جب پولیٹیکل پارٹیز کا اتفاق نہیں ہے آپریشن کے حوالے سے، جیسے کہ جاوید صاحب نے بھی بتایا اور جے یو آئی کا اعلامیہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ ماضی میں جو آپریشنز ہوئے ہیں وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئے، تو ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بڑے آپریشن کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے، بلکہ جو دہشت گرد ہیں ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لا کر ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ آپ کس حد تک متفق ہیں کہ کیا بات چیت کے ذریعے بی ایل اے، بی آر ایف اور دیگر جو جتنے بھی ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کو راہ راست پر لایا جا سکتا ہے؟ واحد حل صرف آپریشن ہی ہے۔ دیکھیں، بات چیت اور مذاکرات جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے پہلا راستہ ہونا چاہیے، اور ریاست پاکستان کی طرف سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے وہ گزشتہ روز انہوں نے یہ جو سانحہ جعفر ایکسپریس ہوا اس کے بعد صوبائی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ریاست کی طرف سے کسی بھی پولیٹیکل لیڈر، کوئی اسٹیک ہولڈر جو ہے، کسی بھی شخصیت کو یہ کھلی آزادی ہے کہ وہ ان لوگوں کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لانا چاہے تو ریاست اس کے لیے تیار ہے، لیکن یہ لوگ دہشت گرد، یہ بی ایل اے کے لوگ یہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ قومی دھارے میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ ان کو بی ایل اے کو چھوڑ کر وہ ہتھیار ڈال کر وہ قومی دھارے میں شامل ہوئے اور آج وہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں، اور جس طرح کے واقعات انہوں نے بی ایل اے کے لوگوں کے یا اپنے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کے یا ریاست کے خلاف سازشوں کے اور بیرونی فنڈنگ کے جس طرح کے واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں، اس سے صورتحال کلیئر ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ اس میں ریاست کی طرف سے ایک کلیئر پیغام دیا جا چکا ہے اور پولیٹیکل لیڈرز کو دیا جا چکا ہے، جے یو آئی فے کو دیا جا چکا ہے، پی ٹی آئی کو دیا جا چکا ہے، اور باقی تمام سٹیک ہولڈر کو دیا جا چکا ہے
کہ مذاکرات سے ریاست پیچھے نہیں ہٹے گی، ریاست مذاکرات کے لیے تیار ہے، اور جو کوئی کسی گروپ کو، چاہے وہ ہو، چاہے کوئی وہ مسجد بریگیڈ کے لوگ ہوں، چاہے کوئی اور تنظیم ہو، وہ مذاکرات کے راستے پہ آنا چاہیے تو ریاست تیار ہے۔ ریاست سب سے پہلے مذاکرات کا راستہ چنے گی، لیکن جو لوگ مذاکرات کی زبان کو نہیں سمجھتے، جو ٹیبل پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس طرح کے اور جو ثانیہ جعفر ایکسپریس جیسے واقعات ہیں، اس کا بلا شبہ پاکستان دوبارہ متحمل نہیں ہو سکتا ان واقعات کا، ان کے خلاف آپریشن ناگزیر ہے۔ اور یہ عید کے بعد جو ہے وہ اے پی سی بلائی ہے، اپوزیشن نے بھی، اور وزیر اعظم کی طرف سے بھی میری انفارمیشن ہے کہ اے پی سی، ایک گرینڈ اے پی سی بلائی جا رہی ہے، اور اس میں پی ٹی آئی بھی مدعو ہے۔ اور پی ٹی آئی ابتدائی طور پہ، میں آپ کو بتاؤں، یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ پی ٹی آئی ابتدائی طور پہ اس آپریشن کے خلاف ضرور ہے اور مذاکرات کی حامی ہے، لیکن بلوچستان میں آپریشن کے لیے عید کے بعد پی ٹی آئی بھی، جے یو آئی فے بھی اور دیگر تمام سٹیک ہولڈرز بھی تیار ہو جائیں گے، اور یہ ودن 2 سے 3 منتھ میں ایک قومی لایا عمل جو ہے وہ تشکیل پائے گا، اور اس کے بعد جس طرح سیاسی قیادت ہے اور سویلین گورنمنٹس ہیں وہ اپنے حصے کا کام کریں گی، وہ جو پولیس ہے اور جو دیگر فورسز ہیں ان کے ساتھ نیشنل ایکشن پلان 2 کے اوپر کام کریں گی، اور ریاست جو ہے اور مسلح افواج جو ہیں وہ ان پہاڑوں کے اوپر جو ہے فوج کے خلاف، یہ جو بی ایل اے کے دہشت گرد ہیں ان کے خلاف ایک جامع آپریشن کرے گی، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ دہشت کلا کما ہوگا۔ جاوید صاحب، ارمان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ عید کے بعد پلاننگ کی جا رہی ہے کہ ایک بڑا آپریشن کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک نقطے پر متفق کیا جائے گا، اور اس حوالے سے ان کا دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کچھ معاملات طے ہو چکے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپریشن، اگر حکومت اور فوج پاکستان مل کر آپریشن کی طرف بڑھتے ہیں تو آپریشن کس نوعیت کا ہونا چاہیے؟ وہ جو مقامی افراد ہیں، جیسے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جن علاقوں میں آپریشن ہوتا ہے وہاں کے مقامی آبادی بڑی متاثر ہوتی ہے، تو حکومت کے پاس کون سا ایسا اقدام ہے کہ مقامی آبادی کو متاثر کیے بغیر آپریشن کیا جا سکے؟ جی جاوید صاحب۔ دیکھیے، جو ملٹری آپریشن ہیں اس کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ بڑے پیمانے پر ڈسپلیسمنٹ بھی ہوتی ہے، عوام کو اپنے گھر بار چھوڑنے پڑتے ہیں، اور مالی اور جانی نقصان کا بھی احتمال زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں تو آپ کم سے کم جو نقصان ہے اس کے لیے کوئی حکمت عملی تو تبدیل دے سکتے ہیں، لیکن جو آپریشنز ہیں وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ اس میں جو ہیومن شیلڈ ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور دہشت گرد جو ہے وہ زیادہ تر ایسے ہی علاقوں میں جہاں پر گنجان آباد علاقے ہوں ان جگہوں پر ایسی کارروائیاں کرتے ہیں تاکہ جو معصوم شہری ہیں ان کو استعمال کیا جا سکے یا ان کو اس دہشت گردی کی حفاظت کیا جا سکے۔ تو ایسی صورت میں جو دہشت گرد ہیں ان کو تو آپ سرکل کریں، یقینی طور پر ان کا کڑا کما ہونا چاہیے کہ جو بیرونی عناصر کے ساتھ یا گٹھ جوڑ کے ساتھ پاکستان میں استحکام جو ہے اس کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے خلاف تو نو کمپرومائز کی ایک پالیسی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ لیکن اس میں اگر آپ بات کریں تو خیبر پختونخوا یا جو ہمارے ہاں دہشت گردی کے عام طور پر واقعات ہوتے ہیں اس کو لیں، یا پھر بلوچستان میں جو ایک صورتحال ہے اس کو اگر آپ دیکھا جائے تو دونوں صورتحال میں ایک فرق ہے جو دکھائی دیتا ہے کہ دونوں میں جو معاملات ہیں وہ مختلف ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بلوچستان میں کئی دہائیوں سے جو علاقائی سیکورٹی کے جو مسائل ہیں ان سے ہم خدمات آزما ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچ جو ہے وہ ایک عرصے سے مرکزی حکومت پر امتیازی سلوک کا الزام بھی لگاتے آ رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سے جو لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ وہ جمہوری اور قانونی طریقوں سے اپنے حقوق حاصل نہیں کر پائیں گے، اور اسی طرح سے جوڑ توڑ کے ذریعے ہونے والی جو سیاسی انجینئرنگ ہے جس کی وجہ سے بدگمانیاں جو ہے ان کو تقویت ملتی ہے، اس میں اگر بات کی جائے تو کانگریس جو جماعتیں ہیں جو وفاق کے دائرے میں رہ کر اپنی سیاسی اور معاشی حقوق کی جن جوہر پر یقین رکھتے ہیں انہیں بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں پھر کوئی آپشن نہ بچے تو پھر اس طرح کی صورتحال رہتی ہے کہ لوگ مسلح جدوجہد کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو آپ قومی دائرے میں لا سکتے ہیں، جو سیاسی جو ایک سسٹم ہے اس کو بہتر بنا کے، جو انتخابات ہیں ان کو شفاف بنا کے، جو حقیقی نمائندگی ہے عوام کی اگر وہ پارلیمان میں آئے تو یقیناً اس پر جو ہے وہ مزید آپ کو پیش رفت بھی دکھائی دے سکتی ہے۔ اور اس میں اگر جیسے کہ اے پی سی کی ہم بات کر رہے ہیں یا ایسے فورمز جہاں پر قومی سلامتی کی بات کی جاتی ہے، انہی لوگوں کو، اسٹیک ہولڈرز کو اگر بلا کے ان کے ساتھ بات چیت کی جائے تو یقیناً اس میں بھی ان کا ایک موقف سنا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو خیبر پختونخوا جو کہ فرنٹ لائن ایک ہماری ایک صوبہ ہے جو کہ افغانستان کی حدود سے جو انسرجنسی ہوتی ہے اس کا سامنا کر رہا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جو کہ ہمارے سیکورٹی اداروں نے بھی اس چیز کے تانے بانے ڈگ آؤٹ کیے اور ہو رہے ہیں۔ اس میں بھارتی ایجنسی اور پھر افغانستان کی تنظیم کا استعمال ہونا یہ کوئی اب تھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس میں جو غیر ملکی عناصر ہیں، غیر ملکی جو
قوتیں ہیں وہ پاکستان میں عدم استحکام کے لیے جو یہاں پر اس قسم کے عناصر جو کہ سیاسی طور پر نظر انداز ہوئے ہوں ان کو استعمال کرنے ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے پھر کوشش کی جاتی ہے اور ان کو اپنے نیٹ ورک میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو ہم اپنے داخلی طور پر چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے سیاسی کنسنسس بنانے کے ساتھ ان چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. اور جو بیرونی عناصر دخل اندازی کر رہے ہیں ان کو آپ کسی سخت جس طرح سے ہمارے آرمی چیف شہباز صاحب نے بھی اسلامی کمیٹی کے اجلاس میں کہا کہ ہمیں ابھی ہارڈ اسٹیٹ کے طور پر اپنی پالیسی مرتب کرنی پڑے گی. سافٹ اسٹیٹ کے طور پر ہم نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں. اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ جو عناصر بیرونی عناصر دخل اندازی کرتے ہیں ان کا راستہ روکنا پڑے گا. اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارڈر ہماری جو سرحدیں ہیں ان کو محفوظ بنانے کے لیے مزید اقدامات دینے کی ضرورت ہے. اس میں جو اسمگلنگ کا ایلیمنٹ ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو بغیر دستاویزات کے لوگ پاکستان کی سرحد عبور کر کے یہاں پر آتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان سے آئے ہوئے بہت بڑی تعداد جو کہ ڈسپلیس پرسنس کی تھی مہاجرین کی تھی ان کو بہت عرصے سے ہم ان کی میزبانی کر رہے ہیں. تو اب وقت ہے کہ ان کو ان کے ملکوں میں واپس بھجوایا جائے ان کو واپس بھیجا جائے اور وہ کیا بھی جا رہا ہے. جی بالکل ان کو بھیجا جا رہا ہے. اس حوالے سے جوید صاحب میں یہیں پہ قطع کلام میں کہ 31 مارچ تک کی ڈیڈ لائن ہے اور اب 12 دن باقی ہیں اس میں اور 12 دن کے بعد پھر پاکستان میں ایسے غیر قانونی جو افغان ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کا یہ اقدام دہشت گردی کے خاتمے میں کتنا معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ بالکل بالکل یہ معاون ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ایسے لوگ جو کہ کسی دستاویز کے بغیر پاکستان کی سرحدیں کراس کر کے یہاں پر آتے ہیں وہ ہماری کسی قانون کے تابع اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. تو ان کو ضروری ہے کہ جو لا آف لینڈ ہے اس کو تابع اس سے کرنے کے لیے ان کو اس پیرائے میں لانا انتہائی ضروری ہے. اور اس میں اگر بات ہم کریں تو دونوں صوبوں کی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے تو جو سیکورٹی کے خطرات مختلف نوعیت کے ہیں ان کے دونوں کے اور لیکن ان دونوں کا جو امتزاج ہے اس کے خطرے کو مزید جو پیچیدہ جو ہے یہ بنا دیتا ہے جس میں بیرونی عناصر اور جو اندرونی عدم استحکام ہے اس نے حکومت کے لیے مزید چیلنجز جو ہے اس کا جو سنگین رخ دیا ہے اس ساری صورتحال کو. یہ ایسی صورتحال ہے جس سے نمٹنے کے لیے جو اسٹریٹجک منصوبہ بندی کی ضرورت ہے اس وقت. اور سب سے اہم صورت یہ ہے کہ لوگوں کو مجبور کرنے اور انہیں حقوق دینے سے انکار سے حالات مزید خراب ہوتے ہیں بلکہ ان کو حقوق کی جو بات کرتے ہیں جو اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں ان کو سنیں ان کے موقف کو سنا جائے. اور پارلیمان ایک بہتر جگہ ہے جہاں پر آپ ان کو پارلیمنٹ میں ان کو بلا کر ان کی بات سنی جا سکتی ہے اور اس حوالے سے پھر مل کر آگے لاہ عمل بن سکتا ہے. ارمان صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک طرف تو بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی ہے اور دوسری دہشت گردی وہ خیبر پختونخوا اور پاکستان کے دیگر حصوں میں ہو رہی ہے اور اس کو جوڑا جاتا ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ. اب ٹی ٹی پی ایک الگ گروپ ہے اور اس کے بعد جو بی ایل اے وغیرہ ہے ان کی الگ سرگرمیاں جو ہے وہ ہوتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ آپریشن ہے ارمان صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں تو یہ آپریشن جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں وہ الگ نوعیت کا ہوگا یا بلوچستان میں الگ نوعیت کا ہوگا؟ اس حوالے سے کیا کوئی پلاننگز ہو رہی ہیں؟ دیکھیں جوید بھائی ہمارے سینئر ہیں بڑے بھائی ہیں انہوں نے بالکل درست بات کی کہ بلوچستان کی اور خیبر پختونخوا کے زمینی حقائق اور وہاں پہ ہونے والے دہشت گرد حملوں میں اور وہاں پہ جو آپریشن ہے ان کی نوعیت الگ الگ ہوں گی. دیکھیں بلوچستان کی صورتحال بلوچستان والے جو احساس محرومی کا عنصر بھی ہے کیونکہ وہاں پہ وہ لوگ ہمارے اپنے ہیں اور ان کے مسائل حل ہوں گے تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ قومی دھارے میں آ جائیں گے. وہاں پہ مذاکرات کا پہلو جو ہے اس کو سب سے پہلے مد نظر رکھا جائے. جو لوگ مذاکرات کے نتیجے میں قومی دھارے میں شامل ہونا چاہیں جن کی مسنگ پرسنس کے کیسز ہیں وہ حل ہو جائیں. جو لوگ جو ہے ان کے حقوق ان کو ملیں اور وہ لوگ جو ہے ریاست کے خلاف بغاوت ختم کر کے قومی دھارے میں شامل ہوں تو ان کا سب سے پہلے یہ حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. لیکن جہاں تک میں آپ کو بتاؤں خیبر پختونخوا کی بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ جو بنوں میں کیمپ پہ حملہ ہوا اور اس سے پہلے ماضی میں جو دیگر پشاور میں حملے ہوئے اور دیگر جگہوں پہ جو حملے ہوتے رہے ان میں نہ صرف افغان شہری جو ہے وہ ملوث تھے خودکش بمبار افغان شہری تھے. جو لوگ پکڑے گئے ان کے شناختی کارڈ جو وہ برآمد ہوئے وہ افغان شناختی کارڈ تھے اور پھر ان میں وہ اسلحہ استعمال ہوا جو امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں چھوڑ کے گیا جو اس وقت افغان عبوری حکومت کی تحویل میں ہے. تو یہ سوال بنتا ہے یہ سوال ان سے پوچھنا بنتا ہے کہ یہ جو آپ کی حکومت کے پاس اسلحہ ہے یہ اسلحہ دہشت گردوں کے پاس یا ٹی ٹی پی کے پاس کیسے گیا؟ آپ کیسے اس سے کار کر سکتے ہیں ٹی ٹی پی حکومت سے آپ کے رابطے نہیں ہے؟
تو یہ پاکستان میں ایک کھلم کھلا جو دہشت گردی اور اس کے لیے ایک افغان سرزمین کا استعمال ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ کو کسی سے میرے خیال میں کسی سے آپ کو مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کے خلاف آپ کو آپریشن کرنا چاہیے. آپ افغانستان کی حکومت کے ساتھ یہ جو لیول پہ جو مذاکرات ہوں گے، جس طرح وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب ایک وفد جو ہے وہ بھیجنا چاہ رہے ہیں، افغان حکومت کے ساتھ آپ ضرور بات کریں گے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو، اور جو باقی معاملات ہیں، جو سرحدی معاملات ہیں، وہ آپ طے کریں گے. لیکن جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں، ان کے خلاف آپریشن جو ہے وہی ہونا ہے. ان کے ساتھ مذاکرات جو ہے وہ ممکن نہیں ہوں گے اور نہ وہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کے قانون کے تابع نہیں ہے، وہ پاکستان کو نہیں مانتے، اور پاکستان کی معصوم جو عوام ہے اور جو ہمارے سیکورٹی فورسز اہلکار ہیں ان کی شہادتوں میں ملوث ہیں، ان کے خلاف ہر صورت آپریشن ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. جاوید صاحب، ارمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی ہے وہ تھوڑی سی منفرد نوعیت کی ہے جو بلوچستان میں ہے، تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپریشن تو ہر حال میں ہونا چاہیے، یہاں پہ مذاکرات نہیں. کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھیں، میرے متفق ہونے سے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ یہ دیکھیں جو سیاسی قیادت ہے اس نے ماضی میں کیا فیصلے کیے اور ریاستی پالیسیاں کیا رہی. تو خیبر پختونخوا میں یا ٹی ٹی پی کے ساتھ جو کلبن ٹی ٹی پی ہے اس کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ آپ کو بھی علم میں ہوگا کہ ماضی میں بھی وہ ہوتے رہے ہیں. ایون کہ نواز شریف صاحب کی دور حکومت میں بھی، ان کی قیادت میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اور انہیں ٹی ٹی پی کے مذاکرات کے لیے بھیجا گیا تھا. اور اس سلسلے کی جو تازہ ترین مثال وہ مذاکرات ہیں جو سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں بھی ہوئے تھے. تو یہ ہر دور میں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ کیے جاتے رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر بلوچستان کی صورتحال میں دیکھیں تو آپ کو مذاکرات کا کوئی ایسے بڑے دور دکھائی نہیں دیتے، سوائے اس کے کہ بلوچستان میں محمد عبد المالک بلوچ کی جانب سے جو ایک بات چیت کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا جو کہ زیادہ دیر نہیں رہا تھا، اس کے بھی وہ خاطر پر کوئی نتائج سامنے نہیں آئے تھے، جس میں ریاست میں بڑھتی ہوئی بغاوت کو دبانے میں جو ہے وہ اس وقت بھی شاید اس بات پر اتنی زیادہ توجہ نہیں دی تھی. تو اس طرح کی صورتحال ہے کہ آپ دونوں صورتوں کو اس طرح سے اس میں تفریق کر سکتے ہیں کہ ایک طرف اگر آپ مذاکرات کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں تو دوسری طرف مذاکرات بڑی محدود سطح پر کر رہے ہیں. تو اگر وہاں پر مذاکرات کو اس کی فریکوینسی کو بڑھایا جائے اور ان کو ٹیبل پہ لایا جائے تو امید ہے کہ یہ جو عناصر ہیں جو کہ سیاسی طور پر نظر انداز ہو رہے ہیں وہ غیر ملکی عناصر کے جو قوتیں ہیں ان کا شکار نہیں اور حساب محرومی ہے وہی آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے کہ آپ ریاست کے خلاف یا حکومت کے خلاف جو ہے وہ ان کی پالیسیوں کے خلاف اس کی بغاوت کرتے ہیں یا ان کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہیں. جی بہت شکریہ جاوید صاحب. اور ارمان یوسف صاحب، اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. دونوں مہمانوں نے آج اہم موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور بڑے مدلل انداز میں پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے جو مختلف امور ہیں اس کے متعلق انہوں نے آگاہی فراہم کی. دونوں مہمانوں کا اگین میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ناظرین محترم، پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے اور ایک نئے پروگرام نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.